अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर एफआईआर। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 154, 155 और पुलिस रूल्स चैप्टर 24 का रूल 1 और 5, जिसके अंदर एफआईआर से मुताल्लिक डिटेल्स हैं। और हम पढ़ेंगे कि एफआईआर की वैल्यू क्या है, एफआईआर लिखी कैसे जाती है, एफआईआर की कितनी कॉपीज़ होती हैं और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और एफआईआर अगर पुलिस आपकी इंदराज ना करे तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है, अगर कोई बंदा गलत एफआईआर कराता है तो उसके लिए क्या पुलिस के पास रेमेडीज़ हैं, अगर पुलिस आपकी एफआईआर गलत लिखती है तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, और क्या सेकंड एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होगा। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। 154 का प्रोसीजर हमें ये बताता है कि जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास आएगी, अगर ओरली आएगी तो उसको फिर लिख लिया जाएगा, और अगर रिटर्न में आती है तो फिर दोबारा उसको लिख लिया जाएगा एफआईआर की शक्ल में, और फिर लिखने के बाद उस बंदे को इन्फॉर्मेंट को दोबारा सुनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर उसके दस्तखत लिए जाएंगे। उसके बाद वो जो रजिस्टर पुलिस के पास मौजूद है सूबाई हुकूमत की तरफ से दिया हुआ, उसके अंदर उसको लिख दिया जाएगा। ये हमें बताता है 144। फिर इसकी प्रोवाइज़ो है कि अगर कोई औरत आती है और वो कहती है कि मेरे ख़िलाफ़ ये ऑफेंस हुए हैं, यानी कि 336B, 354, 354A, 376, 509, अगर ये ऑफेंसेस हुए हैं, ये ऑफेंसेस हम पीबीसी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर उसकी एफआईआर लिखने के लिए जब वो बंदा लिखेगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, वो ख़ुद या उसकी डायरेक्शन पर कोई और लिखेगा, तो फिर वो उसके साथ लेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो जो औरत लिखवाने आई है उसके साथ कोई उसकी फ़ीमेल फैमिली मेम्बर होनी चाहिए, और अगर कोई और बंदा जिसको वो कंसेंट दे तो वो भी हो सकता है। उसके बाद प्रोवाइज़ो 2 में वो बताता है कि अगर वो औरत जो ऑफेंस लिखवाने आई है, एफआईआर कराने आई है, वो नहीं आ सकती, यानी कि जिसने एफआईआर लिखानी है वो नहीं आ सकती, वो डिस्ट्रेस है, वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है, तो फिर ऑफिसर इंचार्ज वहीं जाकर उसकी एफआईआर लिखे, साथ में उसकी लेडी पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसकी फ़ीमेल फैमिली मेम्बर उस औरत के साथ होनी चाहिए, या कोई और बंदा जिसको वो कंसेंट दे दे। तो ये है जी सीआरपीसी के अंदर 154 यानी कि उसका प्रोसीजर। अब इसके अंदर हमें कहीं नहीं बताया गया कि इसका नाम एफआईआर होगा, और एफआईआर की बेसिकली कहीं पर कोई डेफिनेशन भी नहीं है, लेकिन ये हमें अदालती फ़ैसलों से मिलती है। तो इसके बाद पुलिस रूल्स 1934 का वॉल्यूम 3 का चैप्टर 24 का रूल 1, वो भी एफआईआर के साथ डील करता है, और रूल 5, ये दो बेसिकली एफआईआर के साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो 1 के अंदर यही बात है कि जैसे ही इन्फॉर्मेंट ले आएगा तो उसको लिखा जाएगा। अगर ऑफिसर इंचार्ज खुद नहीं लिखता तो वो अपने यानी कि किसी अपने डायरेक्शन पर किसी क्लर्क से यानी कि मुहर्रिर से लिखवाएगा। उसके बाद वो बताता है कि उसके ऊपर उसके साइन लिए जाएंगे, उसकी सील होगी हर कॉपी को। फिर हर कॉपी को इसकी बेसिकली 5 कापियाँ होंगी एफआईआर की। एफआईआर का फिर वो रजिस्टर के बारे में उसने 24(5) में बताया, चैप्टर 24 रूल 5 के अंदर बताया है कि एफआईआर के लिए एक रजिस्टर होगा जिसको रजिस्टर नंबर 1 कहते हैं, और थाने के बेसिकली 25 रजिस्टर होते हैं, और इसका जो नाम होता है ये रजिस्टर नंबर 1 होता है एफआईआर वाला। तो इस तरह पहले जो होती है वो ओरिजिनल होती है, उसके बाद कार्बन पेपर रख के नीचे 4 कापियाँ निकाली जाती हैं। पहली कापी जो होती है वो रजिस्टर के अंदर होगी, जो बाकी 4 होंगी उसमें से एक जाएगी एसएसपी साहब के पास या किसी और गजटेड ऑफिसर के पास। उसके बाद दूसरी कापी जाएगी इलाका मजिस्ट्रेट के पास, तीसरी कापी जाएगी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, और चौथी कापी दे दी जाएगी उस कंप्लेनेंट को जो कि कंप्लेंट लिखाने के लिए आया है। तो ये एक तरीक़ाकार होता है एफआईआर लिखने का। उसके बाद जी बेसिकली एफआईआर का फार्म कुछ इस तरह होता है कि उसके अंदर 6 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर लिखा होता है एफआईआर फार्म नंबर, उसके ऊपर लिखा होगा 25(5) और आगे सब क्लास ए, यानी कि ये 24(5) सब क्लास ए। ये 24(5) जो होगा ये चैप्टर 24 पुलिस रूल्स और रूल 5 और उसकी सब क्लास 1, उसके तहत ये एक रजिस्टर के अंदर से ये पेज निकाला जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा होता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट फार्म शुदा 154, यानी कि ये 154 सेक्शन के तहत रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद एफआईआर का नंबर होता है। नंबर इस तरह होता है कि जो रजिस्टर होता है एफआईआर वाला, उसको शुरू किया जाता है 1 जनवरी से और ख़त्म किया जाता है 31 दिसंबर तक, और उसको हर एफआईआर को एक नंबर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2022 है
تو جیسے 1 جنوری 2022 ہوئی ہوگی تو انہوں نے ایک نیا رجسٹر شروع کیا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا جو پہلی ایف آئی آر آئی ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا 1 پھر /2022۔ اس کے بعد پھر دوسری جب ایف آئی آر آئی ہوگی تو اس کے اوپر لکھا ہوگا 2/22۔ اسی طرح چلتا جائے گا سلسلہ، اور نیچے سال نمبر وہی رہے گا اور اوپر ایف آئی آر نمبر بدلتا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایف آئی آر کا نمبر۔ اسی طرح جیسے ہم نے سول سوٹس کے اندر پڑھا تھا کہ سول سوٹ نمبر ہوتا ہے، جب ہم سوٹ لے کر جاتے ہیں تو انسٹیٹیوشن کے وقت جو آفیسر بیٹھا ہوتا ہے جس نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ مقدمہ نمبر لگاتا ہے، تو وہ اس سال کا جس نمبر والا مقدمہ ہوتا ہے وہ، اور نیچے اس سال کا نمبر، تو یہ بیسیکلی وہی طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد وہ تھانہ لکھتے ہیں، تھانے کے بعد ضلع لکھتے ہیں، ضلع کے بعد ایک ان کا کوئی ای ٹیگ نمبر، ای بک نمبر ہوتا ہے جو آج کل پرنٹڈ فارم میں آ رہی ہیں، تو وہ نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ وقوع، یعنی کہ کس وقت وقوع ہوا ہے، یہ تاریخ لکھنا ضروری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کالم نمبر 1 آ جاتا ہے۔ کالم نمبر 1 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ، وقت، رپورٹ، کس وقت آ کر اس نے رپورٹ کرائی، وقوع کس وقت ہوا، اور یہ ایف آئی آر درج کرانے کس وقت آ رہا ہے، یہ وقت لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کالم میں لکھا جاتا ہے نام، سکونت، اطلاع دہندہ یا مستغیث، یعنی کہ جو اطلاع دہندہ یعنی کہ جو اطلاع لے کر آیا ہے، یا مستغیث جو کمپلیننٹ ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے، ولدیت، اس کی رہائش، اور اس کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، اس کا موبائل نمبر ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کا پیشہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کالم ہوتا ہے مختصر کیفیت جرم، یعنی کہ جرم کیا ہوا ہے، فیکٹس کو دیکھتے ہوئے جو جرم بن رہا ہوتا ہے، یہاں پر وہ سیکشن آف لا لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ والے سیکشن آف لا اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کالم نمبر 4 کے اندر ہوتا ہے کہ جائے وقوع سے لے کر تھانہ کا فاصلہ، یعنی کہ جہاں پر تھانہ ہے اور جہاں پر وقوع ہوا ہے اس جگہ سے فاصلہ کتنا ہے اور کس سمت میں ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر یا کارروائی کے متعلق اگر کوئی توقف ہوا ہو، یعنی کہ ایف آئی آر لکھنے میں کوئی ڈیلے ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ بھی یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 6 ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے تھانہ سے روانگی کی تاریخ۔ اب یہ تیسری تاریخ آ گئی، بیسیکلی ایک تاریخ ہوتی ہے جس وقت وقوع ہوا، دوسری جس وقت رپورٹ ہوئی، تیسری یعنی کہ پولیس آفیسر یا ایس ایچ او صاحب کس وقت تھانہ سے روانہ ہوئے اس ایف آئی آر کے بعد، وہ وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے اس بندے کے دستخط ہوتے ہیں جو لکھ رہا ہوتا ہے، اس کا بیلٹ نمبر ہوتا ہے، اس کا عہدہ ہوتا ہے، اے ایس آئی ہے یا جو بھی ہے وہ لکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کا فون نمبر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ابتدائی اطلاعی رپورٹ جس کو کہتے ہیں ایف آئی آر، وہ درج کریں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایف آئی آر کے فیکٹس لکھانے ہیں، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے سارے فیکٹس لکھانے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایف آئی آر کرا رہے ہیں ان لافل اسمبلی کی، تو پھر آپ نے اس کے اندر بتانا ہے کہ بندے کتنے تھے اور ان کی تعداد، اور پھر ان کا جو کامن آبجیکٹ تھا وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایف آئی آر کرا رہے ہیں ہاؤس ٹریس پاس کی، تو آپ نے بتانا ہے کہ کس ٹائم انہوں نے ہاؤس ٹریس پاس کی اور کتنے لوگ تھے اور ان کی نیت کیا تھی، چوری کی نیت تھی یا کوئی اور نیت تھی۔ اسی طرح اگر انسانی جسم سے متعلق کسی جرم کے بارے میں آپ ایف آئی آر لکھا رہے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ کہاں کہاں پر زخم ہوئے ہیں، کتنے زخم ہوئے ہیں، کس نوعیت کے زخم ہیں، آلہ ضرب کیا تھا یعنی کہ کس چیز سے زخم لگائے گئے ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اور بات بتا رہے ہیں کہ کوئی یعنی کہ آپ بندے بتا رہے ہیں 3-4 اشخاص تھے، کوئی نامعلوم کس لکھتے ہیں، کسی کا نام بتاتے ہیں، تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا حلیہ بھی بتانا ہے کہ پتلا تھا، لمبا تھا، اس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس طرح تھا، پھرتیلا تھا، اور جس نے جو ایکٹ کیا ہے آپ نے وہ بھی بتانا ہے، جس نے فائر کیا ہے یا جس نے وار کیا ہے، جس نے صرف للکارا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مزہ چکھا دو، وہ للکار رہا تھا، تو یہ آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو وجہ اناد یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے اس اکرنس کی، وہ آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ نے بتا دینی ہے۔ یہ باتیں لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کی ایف آئی آر کو بند کیا جائے گا، اور آخر میں وہ لکھیں گے کچھ پولیس کی کارروائی کے مطابق کہ جو میں نے سنا وہی میں نے لکھ دیا، اور اس کے بعد یہ اگر اسپیشل رپورٹ کے تحت افسران بالا کو بھیجی گئی ہے تو ان کو بھیج دی جائے گی، اور اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کہاں پر ہیں، اگر وہ تھانہ پر نہیں ہیں، کسی گشت وغیرہ پر ہے تو ان کو اطلاع پہنچا دی گئی ہے، اور کون روانہ ہو رہا ہے اس یعنی کہ اکرنس والی جگہ پر، جائے وقوع پر کون جا رہا ہے، یہ چیز بھی وہ لکھ دیں گے کہ فلاں اے ایس آئی یا فلاں ایس ایچ او صاحب یا فلاں تھانے دار جو بھی جا رہا ہے اس کی روانگی بھی لکھ دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ اس سے جو ایف آئی آر لکھانے آئے گا اس سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہوگا کہ اس کو فیکٹس کہاں سے پتہ چلے ہیں، کیا اس نے خود دیکھے ہیں، وہ چشمدید گواہ ہے، یا اس کو کہیں سے اطلاع ملی ہے۔
اس کے علم کے مطابق، یعنی کہ اس کو کسی نے بتایا ہے اور وہ ایف آئی آر لکھانے ہے۔ ایف آئی آر کوئی بھی لکھوا سکتا ہے، جس کے ساتھ افینس ہوا ہے وہ بھی لکھا سکتا ہے، اور جس نے افینس کیا ہے وہ بھی آ کر کراتے ہیں، آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کسی اور بندے نے کوئی آ کر لکھائی ہے تو وہ بھی۔ اس کے بعد ہم اگر گواہان ہیں، کوئی چشمدید گواہ ہے، تو وہ بھی آپ نے ساتھ لکھنے ہوں گے کہ یہ بندے گواہان ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے۔ اور آپ نے اگر کوئی ایسے بندے ہیں کہ جن کو جائے وقوع پر وہ فوراً پہنچے اور آپ نے ان کو اطلاع بتائی ہے، ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کہ جیسے یہ وقوع ہوا اس کے بعد موقع پر یہ شخص پہنچا اور میں نے اس کو یہ بتایا ہے، تو یہ چیزیں بھی ایف آئی آر کے اندر لکھنا ضروری ہوں گی۔ اس کے بعد نیچے 3 جگہوں پر پولیس آفیسر جو ایف آئی آر لکھ رہا ہے اس کے سائن ہوں گے، اور 2 جگہوں پر اطلاع دہندہ یعنی کہ کمپلیننٹ کے سائن، اور اگر وہ سائن نہیں کر سکتا، ان پڑھ ہے، تو اس کے انگوٹھے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ انگوٹھا لگانے سے انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف سیکشن 180 پی پی سی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جو پولیس آفیسر آپ کی ایف آئی آر لکھنے سے انکار کرے تو اس کے خلاف بھی سیکشن 29 پولیس ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ایف آئی آر کے واقعات غلط لکھے یا ملزمان کے نام جان بوجھ کر غلط لکھے تو اس کے خلاف سیکشن 177 پی پی سی اور سیکشن 218 پی پی سی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جس کو اطلاع دینی چاہیے سیکشن 44 45 سی آر پی سی کے تحت اور وہ اطلاع نہیں دیتا تو اس کے خلاف بھی سیکشن 144 سے لے کر 176 کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں سیکشن 202 پی پی سی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے غلط اطلاع دی تھی، تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس نے جھوٹی ایف آئی آر کرائی تھی، تو اس کے خلاف سیکشن 182 پی پی سی کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے جرم کی صراحت بھی کی تھی اور ساتھ میں ملزمان کو بھی نامزد کیا تھا تو پھر اس کے اوپر سیکشن 211 پی پی سی کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کا استغاثہ آفیسر انچارج نے جمع کرانا ہوگا سیکشن 195 کے تحت مجسٹریٹ کے پاس۔ ایف آئی آر کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی سبسٹانٹیو ایویڈنس نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی اور ایویڈنس عدالت میں موجود نہیں ہے تو ایف آئی آر کو ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف اس کو کس صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی بندے کی جو ایف آئی آر لکھا گیا اور جو عدالت میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کی تائید یا تردید، اس کی کوربوریٹنگ یا کنٹراڈکٹنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کی تائید میں سیکشن 153 کے تحت یعنی کہ کوربوریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آرٹیکل 153 کے تحت اور آرٹیکل 140 کے تحت اس کی تردید یعنی کہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو بندہ ایف آئی آر کرانے کے بعد مر گیا تو اس کی ایف آئی آر کو آرٹیکل 46 کے تحت ڈائنگ ڈیکلیریشن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ جرم کرنے کے بعد خود ایف آئی آر کرانے آ جاتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اگر وہ اس کی ایف آئی آر ایڈمیشن ہے تو پھر یہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگا، اور اگر ایسا ہے کہ اس کی وہ جو ایڈمیشن والا پورشن ہے اور جو باقی واقعات ہیں ایف آئی آر کے وہ الگ ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا وہ پورشن ان ایڈمیسیبل ہوگا جو ایڈمیشن والا ہے، اور دوسرا ایڈمیسیبل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک بوڑھے شخص 50 سالہ شخص نے اپنی 16 سال جوان بیوی کو قتل کر دیا اس بنا پر کہ اس کو اس کی وفاداری پر شبہ تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ واقعات بیان کیے کہ قتل کرنے سے پہلے اس کو کن واقعات کی بنا پر قتل کرنے کی تحریک ہوئی، یعنی کہ کن وجوہات کے اوپر اس نے قتل کیا، اور جو اس نے قتل والا پورشن جو اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا، یہ تو اس کا ہو گیا ان ایڈمیسیبل، اور قتل سے پہلے جو اس نے واقعات بیان کیے ہیں جن کو قتل سے الگ کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کے خلاف ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہو جانے کے بعد یا تفتیش کے دوران پولیس کسی کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے اور یہ پولیس کا اسٹیچوٹری رائٹ ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کیس لا کے اندر جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ پولیس کو اریسٹ کرنے کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈز چاہیے، اور ایسے گراؤنڈز چاہیے کہ جس کے اوپر آئیو کو لگے کہ ہاں جو ایلیگیشنز ایف آئی آر کے اندر اس کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ ویل فاؤنڈیڈ ہیں، اور اس بندے کا افینس کے اندر کرائم کے اندر انوالو ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو تب وہ اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور یہ پولیس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو گرفتاری صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب پولیس کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈ ہو، اور اس کے لیے بھی جو سی آر پی سی اور پولیس رولز کے اندر پروویژنز بتائی گئی ہیں، جیسے پولیس سی آر پی سی کے اندر سیکشن 55 ہے، 56 ہے، 54 ہے، یہ بتائے گئے ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پولیس اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ کے پاس ریمیڈیز کیا ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ ان کے ہائر آفیسرز کے پاس جا سکتے ہیں، آپ ایس ایس پی کے پاس، ایس پی کے پاس، ڈی پی او کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنی
ریڈریس کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سپروائزری ڈیورسڈکشن میں آپ ہائی کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں آرٹیکل 199 ریٹ پیٹیشن کے اندر، اور آپ ہائی کورٹ سے بھی اپنی داد رسی کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لیجسلیچر نے آپ کو ایک علیحدہ فورم بھی دیا ہے، الٹرنیٹ فورم بھی دیا ہے، انڈیپینڈنٹ فورم دیا ہے۔ آپ جسٹس آف پیس کے پاس بھی جا کر اپنی ایف آئی آر کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، لیکن جسٹس آف پیس کے پاس بھی آپ صرف رجسٹریشن آف ایف آئی آر کرا سکتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر سے دوسرے پولیس آفیسر کو میں انویسٹیگیشن ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں تو یہ آپ کرا سکتے ہیں۔ باقی جسٹس آف پیس کی پاورز بھی محدود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے اندر میں کوئی نیو سیکشن آف لا انسرٹ کرانا چاہتا ہوں تو آپ نہیں کرا سکتے، جسٹس آف پیس کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے 302 اور 322 میں، ان دو سیکشنز میں ایف آئی آر ہوئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پولیس چالان جمع کرائے 302 میں، تو آپ جسٹس آف پیس کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ وہ پولیس کو ڈائریکشنز دے کہ وہ اس پارٹیکولر افینس کے اندر چالان جمع کرائیں، تو یہ بھی جسٹس آف پیس کے پاس پاور نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ پولیس کو ڈائریکشنز دے سکتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر کاگنیزیبل افینس ہوا ہے تو درج کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں انویسٹیگیشن تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ کیا سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر آصف سعید کھوسہ صاحب کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اب سیکنڈ ایف آئی آر بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو پھر اس کا نام ایف آئی آر نہیں بلکہ اس کا نام ایس آئی آر ہونا چاہیے، اور پھر تھرڈ ہو سکتی ہے تو اس کا نام ٹی آئی آر ہونا چاہیے، لیکن ایسا قانون میں کوئی ورڈ نہیں ہے۔ قانون کے اندر صرف ایف آئی آر کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، تو اب سیکنڈ انفارمیشن یا تھرڈ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کی سائٹیشن ہے پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 595 پیج نمبر 595۔ اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی اس طرح کیا ہے کہ اس ججمنٹ سے پہلے ایسی بہت سی ججمنٹس تھی جن کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، لیکن اب 2018 کی اس ججمنٹ کے بعد سیکنڈ ایف آئی آر کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اس کے اندر انہوں نے 3 کیٹیگریز کے اندر ججمنٹس کو بیان کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری کے اندر انہوں نے بتایا ہے ایسی ججمنٹس کے بارے میں جن کے اندر لکھا تھا کہ سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری کیٹیگری کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک واقعے کے 2 ورژن، ایک بندہ ایک ورژن بیان کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا ورژن بیان کر رہا ہے، واقعہ ایک ہے، تو اس کے اندر ان ججمنٹس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری انہوں نے بتائی کہ واقعہ بھی الگ اور ورژن بھی الگ، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ان سب کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اس کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ اب سیکنڈ ایف آئی آر بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کیس آپ ایف آئی آر کا رجسٹر کرانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو رجسٹر کے اندر، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک رجسٹر کے اندر نمبر دیا جاتا ہے، تو وہ جو نمبر ہوگا وہ تھرو آؤٹ دا کیس اس کا وہی نمبر رہے گا، اور وہ ایک کیس تصور کیا جائے گا، اور اس کے اندر اس کے بعد جتنے بھی ورژنز آئیں گے، چاہے ڈیفرنٹ ورژنز آئیں، چاہے ڈیفرنٹ کلپریٹس آئیں، چاہے ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز آئیں، وہ اسی کیس کے انڈر سمجھے جائیں گے۔ ان کے لیے سیکنڈ ایف آئی آر بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس کے ساتھ قیاس کیا کہ جیسے کوئی بھی گاڑی ہم روڈ پر لانے سے پہلے لا ہے کہ اس کو رجسٹر کرنا ہے، رجسٹر کرنے کے بعد اس کو ایک رجسٹریشن نمبر دیا جاتا ہے، تو اب وہ جو رجسٹریشن نمبر گاڑی کو مل گیا وہ تھرو آؤٹ دا لائف آف دا کار وہی رجسٹریشن نمبر رہے گا، اور چاہے اس کے اونرز بدلیں، چاہے وہ گاڑی 100 دفعہ ٹرانسفر ہو، چاہے اس کے کلرز بدلیں، چاہے اس کی شیپ بدلے، اس کا وہ رجسٹریشن نمبر نہیں بدلے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ایف آئی آر کراتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اور جو آپ نے ایک ایف آئی آر کرا دی اس کے اندر جتنے بھی ورژنز آئیں گے آئی او ان کو ریکارڈ کرے گا۔ ایف آئی آر کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے بعد آئی او کچھ اور انویسٹیگیشن کے اندر ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ آئی او کو ایف آئی آر ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ آ کر کوئی بھی ڈیٹیل دے سکتا ہے، چاہے وہ ایف آئی آر سے مختلف ہو، چاہے اس کے اندر ایف آئی آر کے اندر جو ملزمان ہیں ان سے مختلف ہو، واقعات مختلف ہوں، آئی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا، کیونکہ اس نے ہر طرف سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے، اس نے ہر طرف سے جو ہے واقعات اکٹھے کرنے ہیں، اور اس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور جب دوسرے لوگوں کے ڈیفرنٹ ورژنز اور ڈیفرنٹ کلپریٹس کے نام آئیں گے تو وہ ان کو جب ریکارڈ کرے گا تو وہ 161 کی سٹیٹمنٹس کے انڈر آئیں گے، اور ان کے لیے سیکنڈ ایف آئی آر بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ اور جب اس نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد 173 کی رپورٹ جمع کرانی ہے تو اس نے اس ایف آئی آر کی بیس کے اوپر نہیں کرانی، یا اس نے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے یا یہ رپورٹ جمع کرانی ہے اس نے انفارمنٹ کی جو اس نے اطلاع دی ہے ایف آئی آر کے اندر اس کی بیس کے اوپر نہیں کرنا، بلکہ اس نے اپنے اوپینین کے اوپر تفتیش کرنی ہے، اور تفتیش کے اوپر جو اس کو فیکٹس اور سرکمسٹانسز اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنا کے اوپر اس نے 173 کی
رپورٹ جمع کرانی ہے، اور کیونکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ ایف آئی آر کرانے آیا ہے اسی کو 173 کے اندر چالان کر دیا جاتا ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ تو آئیوں نے ایک کھلا دماغ کے ساتھ سوچنا ہے اور اپنے مشاہدے کو بڑا رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انفارمنٹ ہے یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور اس نے ایف آئی آر کو ایز سچ ثابت کر کے بالکل اس کو حرف آخر سمجھ کر تفتیش نہیں کرنی، بلکہ اس نے کھلے دماغ کے ساتھ تفتیش کرنی ہے۔ تو اس کے اندر تو یہ چند پوائنٹ تھے جو اس ججمنٹ کے اندر ڈسکس کیے گئے، جس کے بعد اب سیکنڈ ایف آئی آر کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایسی ججمنٹس بہت سی موجود ہے جن کے اندر سیکنڈ ایف آئی آر کے بارے میں بتایا گیا، اب 2018 کے اس ججمنٹ کے بعد سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا ہمارا جی ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ٹاپک، اور اس کے بعد ایک سیکشن 155 ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہے اگر نان کاگنیزیبل افینس کی انفارمیشن آتی ہے تو پھر اس پہ کیا ہوگا۔ اگر نان کاگنیزیبل افینس کی انفارمیشن آئے گی تو پھر اس نے جو بیٹھا ہوگا آفیسر انچارج، یا اس نے جس کلرک کو کہا ہوگا محرر کو، اس نے اس انفارمیشن کو رجسٹر نمبر 2 جس کو ڈیلی اسٹیشن ڈائری پولیس روز نامچہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر اندراج کر کے اس کے بعد انفارمنٹ کو وہ دے دے گا، اور اس کے بعد اس کو کہے گا کہ آپ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں۔ جب تک مجسٹریٹ کی اجازت نہیں ہوگی پولیس نان کاگنیزیبل افینس کے اندر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، اور جب مجسٹریٹ اجازت دے دے گا تو پھر پولیس نان کاگنیزیبل افینس کے اندر بھی ویسے ہی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، اور پولیس کے پاس ساری ویسی ہی پاورز آ جائیں گی جیسے کہ کاگنیزیبل افینس کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بات نہیں لکھی ہوئی جو ہمیں عدالتی فیصلوں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے بہت سارے نان کاگنیزیبل افینسز ہوئے اور ان میں اگر ایک بھی کاگنیزیبل افینس ہے تو پھر آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی، اور پھر اس باقی افینسز میں بھی پولیس کے پاس وہی پاورز ہوں گی جو کہ پولیس کے پاس کاگنیزیبل افینس میں ہوتی ہے، اور وداؤٹ وارنٹ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ریکوریاں بھی ہو سکتی ہیں اور سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر ایف آئی آر سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ ایف آئی آر سے ریلیٹڈ آپ کی ساری کیوریز دور ہو چکی ہوں گی اور آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔